बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2020 बरोज़ मंगल 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स और सऊदी अरब के नए विजन के मुताबिक नई नई अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी हरम के बारे में, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया पाकिस्तान की, उसके अलावा कोरोना वैक्सीन के बारे में बात होगी। आपके सवालात जवाबात शामिल होंगे और कुछ खबर शामिल होगी मौसम की, और इसके अलावा और भी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। पोम्पियो के साथ मुलाकात में किसी इसराइली ने शिरकत नहीं की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने अरब न्यूज़ को बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा की मुलाकात में कोई इसराइली हुक्काम मौजूद नहीं था। पीर को शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इन खबरों की तरदीद की है कि न्योम में इतवार के रोज़ माइक पोम्पियो के साथ होने वाली मुलाकात में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू यामीन शामिल थे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि इस मुलाकात में सिर्फ सऊदी, माइक पोम्पियो और सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर अबी ज़ैद मौजूद थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अरब न्यूज़ को बताया कि वली अहद के साथ मुलाकात में गैर सऊदी सिर्फ सेक्रेटरी पोम्पियो और अमरीकी सफ़ीर थे। बड़ी खबर शामिल करेंगे हरम मक्की में जमजम तकसीम करने के लिए रेडियो का इफ्तिताह। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हरम मक्की शरीफ में जमजम की बोतलें तकसीम करने की रेडियो का इफ्तिताह किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ज़ायरीन हरम के दरमियान जमजम की बोतलों की सप्लाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि SOPs को मलहूज़ खातिर रखते हुए हरम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में जमजम की बोतलों की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। इस मौका पर उन्होंने जमजम सप्लाई करने वाले इदारे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज़ायरीन हरम को जमजम पिलाना बेहतरीन काम है जिसे इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स पर नज़रसानी का मंसूबा नहीं है, कहना है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान का। उनका कहना था वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा इंतहाई मुश्किल फ़ैसला था, तहम फ़िलहाल वैल्यू एडेड टैक्स पर नज़रसानी करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह बात G20 कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब के हवाले से मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कही। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने G20 के इख्तितामी इजलास के हवाले से अपने खिताब में वाज़ेह करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने मुआशी इस्लाहात के हवाले से 10 इक़दामात किए हैं, जिनमें 200 अरब रियाल की माली मुआवनत भी इक़्तिसादी शोबे को फ़राहम की है। टेली कम्युनिकेशन खिलाफ वर्जियों पर 14,000 शिकायत। टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि साल रवां की तीसरी तिमाही के दौरान टेली कम्युनिकेशन कस्टमर्स की जानिब से 14,718 शिकायत मौसूल हुई हैं। मौसूल होने वाली शिकायत की बड़ी तादाद बिलिंग से मुतल्लिक थी। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्राहम करने वाली कंपनियों के कस्टमर्स ने अथॉरिटी से रजू करके अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जब सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनी की जानिब से उन्हें मुनासिब जवाब नहीं मिलता तो वो कस्टमर अथॉरिटी में अपनी शिकायत रिकॉर्ड करा सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन सार्फिन को ये इख्तियार है कि अगर मुतलका कंपनी अपने कस्टमर को मुतमईन ना कर सके तो अपने दलाइल के साथ अथॉरिटी से रजू कर सकता है। बेशतर कस्टमर्स का कहना है कि सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनी की जानिब से जो पैकेज दिया जाता है उसके मुताबिक इंटरनेट की स्पीड नहीं होती, जबकि बिल पूरा वसूल किया जाता है। कोरोना वैक्सीन की फराहमी मुफ्त होगी। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि सऊदी अरब भर में सब लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री मुहैया की जाएगी। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कोरोना वैक्सीन की जल्द फराहमी की खबरों के सिलसिले में सऊदी अरब के शहरी और गैर मुल्की वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि वैक्सीन कुछ शराइत पूरी होने पर मुहैया की जाएगी। वैक्सीन कामयाबी से तमाम तजर्बात से गुजर चुकी हो, इसके अलावा मुतलका इदारों की जानिब से उसे मंजूर कर लिया गया हो, मुतलका वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो।
کورونا وائرس ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر یہ شرطیں پوری کرتی ہیں تو وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبداللہ نے کہا کہ سعودی عرب کے متعلقہ ادارے ان تمام امور کی پابندی کر رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی نقطہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب 3 خصوصیات رکھنے والی ویکسین سب سے پہلے حاصل کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہوگا۔ اب خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے نئے قوانین آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں نافذ کیے جائیں گے۔ نئے قوانین میں کفیل کی بجائے ورک ایگریمنٹ یعنی ملازمت کے معاہدے کی اہمیت ہوگی۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے نئے قوانین کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں، اس لیے مروجہ قانون کے تحت ہی سامعین کے سوالات کے جوابات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ سہیل اورکزئی، کمپنی نے مجھے کام سے فارغ کر دیا ہے، میرا اقامہ ایکسپائر ہے، اگر اقامہ تجدید نہیں ہوتا تو اس صورت میں لیبر آفس سے کیا رجوع کر سکتا ہوں؟ اقامہ کی بروقت تجدید کرانا کمپنی یا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانونی طور پر کفیل اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکن کا اقامہ بروقت تجدید کرائے۔ بصورت دیگر پہلی بار 500 ریال جبکہ دوسری بار 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو کمپنی نے ملازمت سے فارغ کیا ہے تو یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو فائنل ایگزٹ لگائے یا آپ کو اسپانسرشپ تبدیل کرنے کے لیے NOC جاری کرائے۔ اگر کمپنی نے فائنل ایگزٹ نہیں لگایا اور نہ ہی اسپانسر تبدیل کرنے کے لیے NOC جاری کیا ہے تو اس صورت میں آپ بنا کسی تاخیر کے دیر کیے ہوئے جلدی سے لیبر آفس سے رجوع کر کے اپنی شکایات درج کرائیں۔ اس معاملے میں دیر بالکل بھی مت کریں۔ کمپنی میں ملازمت ختم ہونے کی صورت میں بھی اقامہ تجدید کر کے فائنل ایگزٹ پر روانہ کرنا کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ فائنل ایگزٹ بھی اسی صورت میں لگے گا جب آپ کا اقامہ ویلڈ ہوگا۔ محسن علی خان کہتے ہیں اقامہ میں میرا پیشہ جو ہے اکاؤنٹنٹ درج ہے مگر میرے پاس ڈگری نہیں ہے، اب میں پروفیشن کس طرح چینج کر سکتا ہوں؟ پیشہ تو کمپنی کی جانب سے ہی درج کرایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت محنت کے قانون کے مطابق جو پیشہ اقامہ میں درج ہے اس کے مطابق کام کرنا لازم ہے۔ اگر کمپنی آپ سے اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں لیتی تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کمپنی کی انتظامیہ کو کہہ کر پیشہ اپنے حقیقی کام کے مطابق کروا لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب میں آئندہ برس سے ملازمت کے قانون میں کافی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، اس اعتبار سے پیشہ انتہائی اہم ہوگا اور اس کے مطابق تعلیمی اور پیشہ ورانہ اسناد کی بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہی پیشہ دستاویزات پر درج کرائیں جس سے آپ منسلک ہوں۔ آپ کی تعلیمی اسناد بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ راجہ فخر زمان تنازل کے متعلق سوال ہے کہ ایگریمنٹ پورا ہو جائے اور دوبارہ کمپنی اقامہ اپڈیٹ کر دے تو اس صورت میں تنازل بھی نہیں دے تو کیا نقل کفالہ ہو جاتا ہے؟ آپ کا سوال واضح نہیں۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا ورک ایگریمنٹ سالانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے جس میں مدت کا تعین ہونا لازمی ہے، یعنی غیر ملکی کارکنوں کا ملازمت کا معاہدہ ہر سال نیا کیا جاتا ہے، اس میں کیے جانے والی تبدیلیاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ آئندہ سال سے لاگو ہونے والے قانون میں ملازمت کا معاہدہ انتہائی اہم ہوگا جو براہ راست لیبر آفس سے ڈیجیٹل طور پر لنک کیا جائے گا۔ موجودہ قانون کے مطابق اگر غیر ملکی کارکن کا معاہدہ سالانہ بنیادوں پر تجدید نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں اقامہ اور لیبر کارڈ کی مدت کو ایگریمنٹ کی مدت تصور کر کے کسی اختلاف کی صورت میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں کچھ فلائٹس سے متعلق۔ انڈیا کی فلائٹس کے متعلق پہلے بات کریں تو انڈیا کی فلائٹس کے متعلق ابھی کوئی تازہ ترین مزید اپڈیٹ، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ایئر ببلز کے لیے جو لاسٹ میٹنگز ہوئی تھیں اور اس کے بعد ابھی میڈیکل سٹاف کو اجازت ملنے کے بعد مزید اس سلسلے میں ابھی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، وہی جو ہے اپڈیٹ ہے، یا پھر جو ہے ایک راستہ وایا دبئی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی انڈینز کے لیے جو ڈائریکٹ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی انڈین ایمبیسی کی طرف سے، نہ ہی جو ہے وہ سعودی حکومت کی طرف سے۔ فی الوقت جیسے جیسے اس بارے میں اپڈیٹ آتی ہیں ہم ہر جو اپڈیٹ ہے اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ فی الوقت بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق، بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کی۔ تو وندے بھارت مشن کے تحت آج 4 فلائٹس انڈیا کے لیے جائیں گی، جس میں پہلی فلائٹ ایئر انڈیا کی ممبئی جائے گی جدہ سے AI 1916 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد حیدرآباد کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی سٹی لنک کی چارٹر فلائٹ QG 597 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کریں دمام سے ایک فلائٹ ہے IX 1984 ایئر انڈیا ایکسپریس کی جو کہ حیدرآباد جائے گی۔ دمام سے آخری فلائٹ کوچن کے لیے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی SV 3572۔ یہ بس 4 فلائٹس ہیں جو انڈیا کے لیے اسکیجول ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو آج پاکستان سے فلائٹس جو آئیں گی اس میں 5 فلائٹس آئیں گی اسلام آباد سے، جس میں 2 جدہ اور 3 ریاض کے لیے ہوں گی۔
تین جو ہے وہ اس میں 3 فلائٹ جو ہوں گی، پہلی ایئر بلو کی، پھر ایک فلائناس کی اور ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں لاہور کی تو لاہور سے 2 فلائٹس ہیں، ایک PIA کی جو کہ PK 9759 لاہور ٹو جدہ اور دوسری SV 739 لاہور ٹو ریاض۔ اسکیجول آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ملتان سے بات کریں تو 2 فلائٹس ہیں، ایک جدہ آئے گی ایئر بلو کی PA 870 اور دوسری سعودی عربین ایئر لائن کی SV 801 ملتان سے جدہ آئے گی۔ پشاور سے 4 فلائٹس آئیں گی ٹوٹل، پہلی فلائٹ پشاور سے جدہ PK 9735 PIA، دوسری فلائٹ پشاور ٹو جدہ PA 670 ایئر بلو اور اس کے بعد PA 6700 ایئر بلو جدہ اور PK 9727 پشاور ٹو ریاض PIA۔ آخری فلائٹ سیالکوٹ سے دمام کے لیے آئے گی، PIA کی فلائٹ ہوگی PK 9243 جس کا نمبر ہے۔ یہ تو تھی کچھ فلائٹس کی بات، کچھ بات کر لیتے ہیں کرونا کی بھی۔ کرونا کے مزید 231 کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ ایک روز کے اندر 231 افراد میں کرونا کی تصدیق ہونے کے بعد کووڈ-19 وائرس میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 3,55,489 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب میں 16 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ سعودی عرب میں کرونا کے ہلاکتوں کی تعداد 5,796 ہو گئی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں کرونا ویکسین بنانے کی دوڑ کہاں تک پہنچی، دنیا بھر میں دواساز کمپنیاں اور تحقیقاتی ادارے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر ہزاروں افراد پر کلینکل ٹرائلز جاری ہیں جو مختلف مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ عالمی وبا نے اب تک دنیا میں 5,87,00,000 سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے، جبکہ 13,90,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت انسانوں پر 54 ویکسینز کے ٹرائلز جاری ہیں، اور پہلے جائزے لیتے ہیں کہ ویکسین کے ٹرائلز کن مراحل سے گزرتے ہیں۔ برطانوی خبرساز ادارے روئٹرز اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ویکسین کے ٹرائل کا آغاز رواں سال مارچ میں ہوا اور اب تک 13 ویکسین ٹیسٹنگ کے فائنل مراحل تک پہنچ چکی ہیں۔ منگل کو گرد آلود ہوائیں، بدھ سے بارشیں شروع ہوں گی۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں بدھ سے بارشوں کی توقع ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق الزائق کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے اس بارے میں مزید کہا گیا کہ توقع ہے کہ بدھ کے دن سے بارشیں شروع ہوں گی۔ الزائق نے بتایا کہ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقوں سے بارش کا آغاز ہوگا، جس کا سلسلہ مغربی، وسطی اور مشرقی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ جازان، باہا، عسیر، مکہ، مدینہ، قصیم، ریاض اور حائل کے علاقوں میں بارش ہوگی۔ کچھ خبر شامل کرتے ہیں۔ عجیب و غریب علاقے کے گنڈے ہر ہفتے تھانے میں آ کر ورزش کریں گے۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں پولیس نے علاقے کے گنڈوں کو راہ راست پر لانے کے لیے نیا طریقہ دریافت کیا ہے۔ انڈیا کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI کے مطابق اتوار کو اندور کے راؤ جی بازار پولیس اسٹیشن نے گنڈوں کو تھانے بلا کر ان سے ورزش کروائی اور انہیں نصیحت کی کہ وہ مجرمانہ سرگرمیوں سے دور رہیں۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ پولیس راجیش ویاس نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر اتوار کو تھانے میں حاضری دیں اور اپنی ذاتی معلومات سے اپڈیٹ کریں۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ پولیس نے مزید کہا کہ ہم انہیں تھانے میں جسمانی ورزش کرنے کا بھی کہا ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں جسمانی تندرستی کے حوالے سے آگہی دی جائے۔ یہ تھی ہمارے آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔